बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे वाक़या करबला के हवाले से कि वाक़या करबला दरअसल है क्या और वाक़या करबला हमें दर्स क्या देता है। वाक़या करबला में दी गई कुर्बानियाँ और वहाँ से मिलने वाले जो दर्स हैं उसमें कितनी हमारे नज़दीक या हमारी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंटेशन है उसकी, हम उसको कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। और जो दर्स हमें उस वाक़े से मिले, जो तालीमात हमें आले रसूल ने दी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें तालीमात मिली, उन तालीमात की रोशनी में हम अपनी मौजूदा ज़िंदगी कैसी गुजार रहे हैं। और वाक़या करबला, शाम ग़रीबा हमें क्या मैसेज, क्या पैगाम देती है। इस हवाले से मैंने आज मदऊ किया अपने प्रोग्राम में इंतहाई एक काबिल एहतराम शख्सियत खानम तैयबा साहिबा को। बहुत शुक्रिया आपका खानम तैयबा साहिबा, प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। मैं जानता हूँ आपकी रूटीन खासी मसरूफ़ है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं अगर आपसे मुख्तसरन पूछूँ, चूँकि इसको बयान करना तो ज़ाहिर है कुछ मतलब बहुत थोड़े वक्त में तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए बता सकें खानम साहिबा कि वाक़या करबला दरअसल है क्या और वाक़या करबला किस किस चीज़ का दर्स देता है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या करबला अपनी असर अंगेज़ी के हवाले से तारीख़ इंसानियत का एक नहायत मुनफरिद और बेमिसल नज़ीर वाक़या है, जिसमें बहुत से अबाद हैं, बहुत से पहलू हैं इस कुर्बानी की अज़मत। और फिर ये कि वाक़या करबला जो फर्जंद रसूल हुसैन इब्न अली ने करबला में आकर कुर्बानी पेश की और इस तहय्युर-ख़ेज़ मोजज़े को लौहे आलम पे रक़म किया, ये करबला मक़ासिदे बिअसत अंबिया की मुहाफ़िज़ है। अंबिया की बिअसत का मकसद इंसानियत को राह रास्त पर लाना, जैसा कि कुरान करीम ने बयान किया और नहजुल बलागा में साहिब नहजुल बलागा ने बयान किया। वबातर इलैहिम अंबियाअहु लियस्तादूहुम मीसाक़ फ़ित्रतिह वयुज़क्किरुहुम मनसिया निअमतिह। खालिक़ कायनात ने पे दर पे वातर इलैहिम अंबियाअहु मुसलसल अंबियाए इज़ाम इलाही का एक सिलसिला कारवाने नौ इंसानी की जानिब जारी सारी किया, ताकि वो मीसाक याद दिला सके। लियस्तादूहुम मीसाक फितरते व युज़क्किरुहुम मनसिया निअमतिह। इशारा है जब आलम अरवा में खालिक कायनात ने इंसानों से पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू बला, सबने कहा बेशक तू हमारा रब है। तो खालिक कायनात उस मीसाक फितरत को याद दिलाना चाहता है अंबिया इज़ाम इलाही के जरिए से। वो अंबिया दुनिया में आए और उन्होंने अपने खिदमात पेश किए और लोगों को एक खुदाए वहदहू ला शरीक की चौखट पर सजदा रेस होने की दावत दी। ये सिलसिला वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता रहा और बुलंद सतह पर पहुंचता रहा, और फिर पैगंबर खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत को कामिल शक्ल में लेकर इंसानियत की जानिब आए और मोजज़ा इस्लाम को लेकर ज़हूर पजीर हुए। 23 साल मेहनत के बाद जब ये इस्लाम की तालीमात दम तोड़ने लगे, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ऐसी नाबिगा रोजगार शख्सियत ने जब उनकी निगाह वाक़या करबला पर मुर्तकिस हुई तो उन्होंने इसको यूं बयान किया, खिलाफत सुन रिश्ते अज कुरान गुसीख, हुर्रियत रा ज़हर अंदर खाम रीख। जब खिलाफत ने अपना नाता कुरान से तोड़ दिया और जब नाफरमानी मर्ज़ी मौला रिवाज पाने लगी, आका व बंदा की वो तमीज जो इस्लाम में मिटा दी गई थी वो फिर से कायम की जाने लगी। फिर से मुहर्रमात इलाही का बरमला और अलल ऐलान पब्लिकली इर्तिकाब किया जाने लगा और मेजर सिंस गुनाहान कबीरा पब्लिकली अंजाम पाने लगे और खिलाफत इलाहिया के तसव्वुर को मस्ख कर दिया गया। तो हकीम उम्मत फरमाते, खास अंसर जिलवे खैरुल उमम चुन सहाबे क़िबले बारान दर कदम, तो सरजमीन हरम से रहमत की एक घटा की मानिंद नवासे रसूल उठे
اور یہ رحمت کی گھٹا سرزمین معلیٰ کربلا کی جانبازی میں سفر ہوئی اور شجر اسلام کی آبیاری کر کے سسکتے بلکتے اسلام کو اپنی شہرت کا لہو پیش کر کے باہر حق درخواہ کو خون خلطی دعاست بس بنا یہ لا الہ گردی دعاست حسین نے اپنے خون میں لوٹ لوٹ کر اپنے لہو میں تڑپ تڑپ کر اسلام کو حیات نو اور حیات جدید عطا کی ہے۔ اور حسین ابن علی نے یہ جو قربانی پیش کی، یہ جو معجزہ کربلا ہمارے سے وجود میں آیا، یہ کربلا محافظ ہے مقاصد بعثت انبیاء کی۔ وہ تعلیمات جو دم توڑ رہے تھے نواسہ رسول نے، ان تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے آپ کے خطبات میں، آپ کے کلمات گوہربار میں، چونکہ آقا کا ویژن قابل توجہ ہے کہ آقا نے سرزمین مکہ کا رخ کیا اور اپنے لیے انتخاب کیا، میڈیا کے لیے بہترین جو انتخاب کیا کہ شہادت سے پہلے یہ خبر تمام لوگوں تک صرف خبر شہادت نہ پہنچے بلکہ خبر شہادت سے پہلے فلسفہ شہادت دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جائے۔ اور چونکہ خالق کائنات نے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، پوری دنیائے اسلام کے لیے خانہ کعبہ کو مرکزیت عطا کی ہے، تو پوری ورلڈ کے مسلمان خانہ خدا میں حج کی ادائیگی کے لیے جب آ چکے، 8 ذی الحجہ کو فرزند رسول نے خانہ کعبہ میں خطبہ دیا، یعنی پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا کو اپنی جانب متوجہ کیا اور اپنی شہادت سے آغاز سفر سے پہلے فلسفہ شہادت گوشزد کر دیا انسانیت کے۔ اور آپ کے جو جملات تھے مدینہ النبی سے رخصت ہوتے ہوئے، چونکہ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ حسین ابن علی کا یہ قیام کیا تھا۔ حسین سلطنت نہیں چاہتے تھے، حکومت نہیں چاہتے تھے، اقتدار کی تشنگی ان میں نہیں تھی۔ حکیم امت ہی نے اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ مدعا یش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بادشاہین سامان سفر، جو حکومت حاصل کرنے کے لیے آتا ہے وہ اپنے کم سن بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ تو نہیں آتا۔ کوئی میر کاروان کربلا کے سامان سفر پر نگاہ کرے، حسین ابن علی حکومت کے حصول کے لیے نہیں آئے بلکہ نانا کے دین کو بقا عطا کرنے کے لیے، سسکتے بلکتے اسلام کی فریاد رسی کے لیے آئے۔ اسی لیے آقا نامدار فخر موجودات، وجہ وجود کائنات، صاحب لولاک سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے مختلف مراحل میں، حضر میں، سفر میں، مسجد میں، محراب پر، مختلف مقامات پر آقا نے یہ حدیث بارہا ارشاد فرمائی کہ آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، یہ حسین ابن علی کی عصمت اور پاکیزگی اور قربانی کے اخلاص کی سند ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ تو بات قابل فہم ہے کہ نانا نواسا نانا سے ہو سکتا ہے، لیکن نانا نواسے سے کس طرح ہے؟ فرما حسین منی، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرے تعلیمات دین اسلام کی بقا حسین کی مرہون منت ہے۔ تو اس بات کو تمام مکاتب فکر اسلامی نے متفقہ طور پر تسلیم کیا، بلکہ وہ افراد جو معجزہ اسلام سے کے اسلام کو نہیں مانتے اور اسلام کی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں، ان لوگوں کی عقلوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا حسین ابن علی کے ان اخلاق عالیہ نے کہ جب راہ کربلا میں منزل شراف پر دشمن کے لشکر سے آپ کا سامنا ہوا تو دشمن کے لشکر کو پانی سے سیراب کر دیا۔ تو حسین ابن علی کی قدم قدم پر راہ و روش اس بات کی مبین ہے، بیانگر ہے، ترجمان ہے کہ آپ حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ خود اپنے خطبات میں ارشاد فرما انما اخرج لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے وطن سے اپنے جد رسول اللہ کی امت میں اصلاح کی نیت سے۔ وہ جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے میں اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہی جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ وہ تعلیمات اسلام جو دم توڑتے جا رہے تھے فرزند رسول سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے سرزمین حرم کو الوداع کہہ دیا۔ خانم طیبہ صاحبہ یہ فرمائیے گا، آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا اور انہی میں جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی آل سے محبت کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ اگر میں آپ سے اسپیسیفکلی اس کربلا کے واقعے کے حوالے سے پوچھوں
حسین علیہ السلام اور رسول خدا کی محبت کے حوالے سے پوچھوں، رسول خدا کی اپنی آل سے محبت کے حوالے سے پوچھوں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ ہم سنتے آتے ہیں، اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بیان کر سکیں کہ اس محبت کی حدت اور شدت کیسی تھی؟ جتنے مکاتب فکر اسلامی کے مختلف مفسرین قرآن ہیں، سب نے متفقہ طور پر قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں یہی تفسیر بیان کی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ خالق کائنات نے سرکار کو حکم دیا کہ ان سے کہو، قل فرما دیجئے اے رسول، لا اسألو میں سوال نہیں کرتا، تم سے، لا اسألکم اجرا میں تم سے کوئی ریوارڈ، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اجر رسالت طلب نہیں کرتا، جو میں نے محنت کی، جو میں نے تمہیں بت پرستی کی ذلتوں سے نکال کر اس تاریک دور سے رہائی عنایت کی، جو میں نے ہزارہا معبودان باطل کی ذلت سے تمہیں نجات عطا کر کے ایک خدا وحدہ لا شریک کی چوکھٹ پہ تمہیں سجدہ ریز کیا، جو میں نے 23 سال اسلام کے لیے خدمات انجام دیے اور تمہیں خدا سے روشناس کرایا اور تمہیں نعمت اسلام سے سرفراز کیا، اس کا اجر اگر کوئی ہے تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے اعزہ کی محبت ہے۔ اور وہ اعزہ کون ہے؟ وہ خالق کائنات نے آیہ مبارکہ تطہیر میں بیان کر دیا، اور بہت سے اہل سنت اور دوسرے مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء تفسیر نے بیان کیا کہ جب وہ بزم عصمت کائنات میں سجی اور 5 نفوس طیبہ زیر کے ساتھ تشریف لائے اور سرکار رسالت مآب نے دامان نیاز آسمان کی جانب بلند کیا اور آپ کے ملکوت کی لبوں سے یہ جملات برآمد ہوئے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حامی و ناصر ہیں، لحمہم لحمی ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی ان کی رگوں میں مجھ رسالت کا لہو رواں دواں ہے، پروردگار انہم منی وانا منہم، پروردگار یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ تو جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تو بارگاہ حق سے خطاب آیا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ اے میرے ملائکہ، اے ساکنین عرش، اے قدسیو ملکوتیو، گوش بر آواز ہو جاؤ، سراپا سماعت بن جاؤ، اپنے پورے وجود کو وقف سماعت کر دو۔ انی ما خلقت سماء مبنیا، میں نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا۔ اور یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی مفہوم و معنی کو شدت سے پہنچانا ہو تو پہلے اس کی نفی کی جاتی ہے، پھر اس بات کیا جاتا ہے۔ ما خلقت، میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اگر میں نے پیدا کیا، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ، میں نے اس نیلگوں آسمان کا شامیانہ جو قرار دیا، میں نے جو زمین کا فرش بچھایا، یہ جو رواں، یہ جو بہتے ہوئے دریا ہیں، ان کی امواج پر رواں کشتیاں ہیں، یہ جو چرخ و فلک ہے، یہ جو منظومہ عالم ہے، یہ جو کہکشائیں ہیں، نظام عالم ہے، اگر میں نے پیدا کیا ہے تو الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، ان 5 نفوس طیبہ کی محبت میں نے کائنات کو وجود عطا کیا، جو زیر کسا پیغمبر گرامی اسلام کے ہمراہ جمع ہوئے 4 نفوس طیبہ۔ اور پھر جبریل امین نے فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت هذا الکساء، جبریل امین نے سوال کیا پروردگار یہ 5 نفوس طیبہ کون ہیں؟ تو بارگاہ حق سے خطاب آیا۔ علامہ ثعلبی نے، فخر الدین رازی نے، علامہ جلال الدین سیوطی اہل مصر، تفسیر ان کی در المنصور، بہت بڑے عالم دین ہیں، شیخ العلماء ہیں، رئیس المذہب ہیں، انہوں نے اپنی تفاسیر میں اس کو نقل کیا ہے کہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بزم کے ساتھ سجی اور تعارف کا مرحلہ آیا تو جبریل امین سے انہوں نے سوال کیا تو بارگاہ حق سے خطاب آیا، ہم فاطمہ و ابو، ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ یہ تو بارگاہ حق سے خطاب آیا کہ یہ فاطمہ ہے مرکز محفل تطہیر، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، بعلوہا و بنوہا، اور یہ ان کے
ابنائے معصوم ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، سردار جوانان جنت کے سردار، یہ تو بارگاہ حق سے خطاب ہے۔ لیکن آقا نے اپنی زندگی کے مراحل میں جس طرح اپنے خانوادہ گرامی کا تعارف کرایا، کبھی فرما علی منی وانا من، کبھی فرما حسن منی وانا من حسن، کبھی فرما حسین منی وانا من حسین، اور حدیث مبارکہ قصہ میں ہم پڑھتے ہیں آقا نے فرما انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ میدان مباہلہ میں اگر نصارہ نجران کے ساتھ مقابلے کا مرحلہ درپیش ہوا تو سرکار ان نفوس طیبہ کو اپنے ہمراہ لے کر گئے اور زیر قصہ ان نفوس طیبہ کو لے کر آئے، اور ہر مقام کے آقا نے جس طرح ان کا تعارف کروایا، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن عزاها فقد عزانی ومن عزانی فقد عزا اللہ، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ پھر فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضاک و یغضب لغضبک، فاطمہ تو مرضات الہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ایسا عظیم المرتبت کردار ہے، خدا تجھ سے اتنا راضی ہے، تو ایسا رضا الہی کا آئینہ دار کردار ہے کہ فاطمہ اللہ تیری رضا پہ راضی اور تیرے غضب پہ غضبناک ہے۔ تو جو مقام شامخ اپنی دختر بلند اختر کا بیان کیا، فرمایا لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ بل ہی اعظم، اگر ساری کائنات کے حسن کو ایک پیکر واحد میں سمیٹ دیا جائے تو میری فاطمہ ہمارے سے وجود میں آتی ہے، بل ہی اعظم، بلکہ فاطمہ کائنات کے حسن سے زیادہ کمالات کی حامل ہے۔ تو مختلف مقامات پر سیدہ کونین کا، شہزادی عالم کا جو تعارف کرایا، جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا، یہ ساری اوتھینٹک احادیث ہیں جن کی اوتھینٹسٹی تمام مکاتب فکر اسلامی کے ہاں تسلیم شدہ ہے۔ چونکہ میں ایسے پلیٹ فارم سے بات کر رہی ہوں جہاں پہ غیر ذمہ داری سے بات نہیں کی جا سکتی، تمام مکاتب فکر اسلامی ان احادیث کو مانتے ہیں کہ آقا نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ قام او قعدا، یہ میرے دونوں شہزادے حسنین شریفین کریمین، یہ دونوں سردار جوانان جنت کے سردار ہیں، قام او قعدا، ان میں سے اگر کوئی صلح کرے اور دوسرا جنگ کرے، اگر کوئی بیٹھ جائے اور دوسرا قیام کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اولنا آخرنا اوسطنا کلنا، ہم سب کے سب ایک ہیں، یہ سب کے سب مصطفیٰ ہیں، ان میں پہلا، ان میں درمیانہ، ان میں آخری۔ تو سرکار نے اپنی فیملی کا، اپنے خانوادے کا اس انداز سے تعارف کرایا، اور جب وہ اپنی زبان وحی ترجمان سے، اپنے معصوم لبوں سے یہ الفاظ ان کے ملکوتی لبوں پر مچل رہے تھے تو ادھر بارگاہ حق سے ان کی پاکیزگی اور طہارت کی سند اس انداز سے جاری ہو رہی تھی کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ خالق کائنات پیغمبر کے ارادے کی طہارت کو بیان کر رہا ہے اور کہتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ رسول کچھ چاہتا ہی نہیں جب تک کہ مشیت الہی کا تقاضا نہ ہو۔ پھر خالق کائنات پیغمبر گرامی اسلام کے فعل کی طہارت کو بیان کرتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، ان کے فعل کو اپنی ذات کے ساتھ نسبت دیتا ہے، خبردار یہ تیر پیغمبر نے نہیں پھینکا، یہ سنگریزے پیغمبر نے نہیں پھینکے، بلکہ یہ دست قدرت الہی ہے جو یہ کام انجام دے رہا ہے۔ یعنی رسول اپنے عمل میں اتنے معصوم ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں، اتنے پاک و طاہر ہیں، عصمت کے اس فراز اور اوج پر فائز ہیں کہ ان کا عمل اپنا عمل نہیں بلکہ اس عمل کی نسبت خدا اپنی ذات سے دیتا ہے۔ اور جب مقام نطق میں آتے ہیں، وہ منزل سکوت میں ہوں، مقام نطق میں ہوں، ہر جو بھی بات کریں، جو بھی عمل انجام دیں، اس عمل میں الہی پہلو ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب وہ مقام نطق میں آتے ہیں تو ان کے لب متحرک نہیں ہوتے، ان کے لب تکلم ریز نہیں ہوتے جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے۔ یہ رسول کبھی اپنے ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی کی پیروی میں کلام نہیں کرتا۔
تو جب یہ رسول خواہشات نفسانی کی پیروی میں کوئی بات نہیں کہتا اور قرآن کریم فرماتا لعمرک اے رسول وقت ولادت سے لے کر وقت وصال تک تیری ساری زندگی اتنی پاک و طاہر ہے اور اتنی طہارتوں کے حصار میں ہے کہ خالق کائنات تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کی طہارت کی قسم اٹھا سکتا ہے. تو پھر اس رسول نے ان اہل بیت کا جو تعارف کرایا وہ در واقع اس نے نہیں کرایا, یہ ذات اقدس الہی ہے جو فاطمہ کا یہ تعارف کرا رہی ہے کہ یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضاک و یغضب لغضبک, فاطمہ خدا تیری رضا پہ راضی ہے اور تیرے غضب پہ غضبناک ہے. یقیناً ایسا معصوم اور پاکیزہ کردار تھا, اسی لیے ایسے صداقت آمیز کردار اس بی بی نے چکی پیس پیس کے تراشے جنہوں نے طلوع صبح قیامت تک آفتاب آئے صداقتوں کے, طہارتوں کے, ہدایتوں کے آفتاب آئے, عالم تاب بن کر اسلام کے اوپر روشنی نچھاور کی اور طلوع صبح قیامت تک تشنہ ہدایت انسانیت اولاد زہرا سے ہدایتوں کی خیرات وصول کرتی رہے گی. حکیم امت نے فرمایا ہے سیرت فرزندہا از امہات, جوہر صدق و صفا از امہات, مزرع تسلیم را حاصل بطول, مادران را اسوے یہ کامل بطول. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حسن و حسین ان کی ذات بالا صفات سے جو یہ کردار کے معجزے رونما ہوتے ہیں تو یہ اس ماں کا کمال ہے جس کے ہاتھ چکی پیس رہے ہیں اور لبھائے مبارک سے تسبیح خدا کے زمزمیں جاری. خانم صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو بھی چیزیں ہیں ظاہر ہے وہ تمام تر چیزیں ہمیں کوئی میسج دیتی ہیں, ہمیں بہت ساری لرننگ دیتی ہیں, ہمیں بہت سارے لیسنز دیتی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیسنز ہم نے واقعہ کربلا سے اس قربانی سے ایکسٹریکٹ کیے وہ تمام کے تمام لیسنز کو جب ہم اپنی ذاتی زندگی میں استعمال کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں استعمال کرنے کی اس سے لیے گئے درس کو, تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جہاں بہت سارے اس کے درس ہیں واقعہ کربلا کے, انہی میں ایک بڑا درس جو ہے وہ حق کے آگے کھڑے ہو جانا ہے, وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے, وہ حق کے لیے ڈٹ جانا ہے, اپنی پوزیشن فرم کر لینا ہے. اور بہت سارے لوگ, ہمارے بہت سارے ینگسٹرز جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی سی کلیئرٹی دیجیے گا ہمارے ینگسٹرز کو کہ جب وہ یوں کرتے ہیں ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے آگے ڈٹے نہیں رہ سکتے, حق کے ساتھ نہیں کھڑے رہ سکتے اور وہ ریلے کے ساتھ بہہ جاتے ہیں. جو ان کو زمانہ کہہ رہا ہے, جو ان کو حالات کہہ رہے ہیں, جو ان کو اس وقت کے لیونگ کنڈیشنز کہہ رہی ہیں, ان کے آپٹکس کہہ رہے ہیں, وہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور جو لیسن ان کو ملا اس لیسن کو پس پردہ ڈال دیتے ہیں. کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے لیے آپ؟ دیکھیے کربلا استقامت کا مدرسہ ہے, بہادری کا درس ہے واقعہ کربلا میں, اور فرزند رسول نے طاغوتی طاقتوں کے خلاف ڈٹ کر قربانی پیش کر کے یہ درس دیا ہے طلوع صبح قیامت تک. جیسا کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ در نوائی زندگی سوز از حسین, اہل حق حریت آموز از حسین. وہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے آزادی پسند, حریت پسند, آزادی منش افراد کو ایک ایسی تحریک دے دی ہے, ایک ایسا ان کو جذبہ اور حوصلہ عطا کر دیا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی آزادی کی تحریکیں چلیں گی ان کے قافلہ سالار حسین ابن علی ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ مولا کائنات کا فرمان ہے لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلۃ اہلہ, ہمیشہ حق کے راستے پر حمایتی کم ملتے ہیں, انسان کو سپورٹ کم ملتی ہے. حق کے راستے پر چلنے والے افراد بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ابنائے روزگار اپرچونسٹ لوگ اپنے مفادات کا سودا کرتے ہیں اور کوئی بھی راہ حق پر چلنے کے لیے اپنی زندگی کو مشکلات میں نہیں ڈالتا. بہت سے افراد بے ضمیر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لیے لقمہ تر کا انتخاب کر لیتے ہیں اور الہی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں. تو واقعہ کربلا ہر زمانے کی شاہراہ حیات پر قدم رکھنے والی انسانی نسلوں سے مخاطب ہے اور انہیں حریت, صداقت, سچائی, استقامت, حوصلے, بہادری اور دلیری کا درس دیتا ہے.
فرزند رسول نے کربلا میں یہ قربانی پیش کر کے ہر سن و سال، واقعہ کربلا میں جو 72 افراد تھے وہ مختلف سن و سال سے تعلق رکھتے تھے، مختلف قبائل سے، نسلوں سے، علاقوں سے، ان میں علاقائی قبائلی سن و سال کے فرق بہت زیادہ تھے۔ فرزند رسول نے اس سارے فرق کو مٹا دیا اور سب کو یکجا کیا، اور جوان، بچے، بوڑھے، اور پھر یہ کربلا میں قربانی پیش کی تاکہ ہر سن و سال کے شخص کے لیے، ہر فیلڈ اور ہر واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے رول ماڈل قرار پا سکیں۔ قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی غم ہوتے ہیں، سرفرشتوں کے یہاں آج بھی غم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ خانم صاحبہ بالکل درست فرمایا آپ نے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں جو چیزیں آپ فرما رہی ہیں۔ مجھے یہ فرمائیے گا کہ اب جو حالات ہیں، چونکہ ہم حالات حاضرہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان دی اسینس آف جو کچھ ہم نے واقعہ کربلا سے چیزیں سیکھی یا سمجھی، یا جو ہمارے سامنے بہت سارے لیسنز ہمیں دیتی ہیں، ہمارے حکمران اور ہماری جو عوام ہے، یہ ان دونوں کے درمیان خاصا گیپ ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کے اندر پریشانی، عوام کے اندر بے چینی، اضطراب کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس سب میں جو حکمران ہیں، جن حکمرانوں پہ یہ تکیہ کرتے ہیں یا جن کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی حالت زار بدلیں گے، وہ ان کی حالت زار نہیں بدلتے۔ اس کیفیت کی جو عوام کی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ اور ہمارے حکمرانوں کو اپارٹ فرام کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے یا وہ کون ہے، اوور آل ہمارے جتنے بھی رولرز ہیں ان کو آپ کیا کہیں گی؟ بلکہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بلکہ یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ امت مسلمہ کا ہے۔ زیادہ تر دنیا میں جہاں جہاں مسئلے مسائل ہیں، ان میں زیادہ تر مسلمان ہیں جو پریشان ہیں۔ کیوں ہے ایسا ہمارے ساتھ؟ دیکھیے، سن رہا ہے حسین کی آواز، جس کی جتنی حد سماعت ہے، ہر کوئی بقدر ظرف اس قربانی سے تبرک وصول کرتا ہے۔ جتنا جس کا ظرف ہے اس کے مطابق خیرات بٹ رہی ہے فرزند رسول کی۔ تھارے ماں از زخم اشلرزان ہنوز، تھازے از تکبیر او ایمان ہنوز، جیسا کہ شاعر بلند اقبال فرماتے ہیں، حسین کے زخمی بدن سے تھارے ماں از زخم اشلرزان ہنوز، آج بھی ہمارے روح کے تار لرز رہے ہیں۔ وتھازے از تکبیر او ایمان ہنوز، حسین کی کربلا میں بلند ہونے والی صدائے تکبیر آج بھی اس کی بازگشت ہمیں سنائی دیتی ہے، اور ہمارے ایمان کو تازگی فراہم کرنے کا موجب قرار پاتی ہے۔ امام حسین نے ہر دور کی نوجوان نسل کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کیا ہے، اور ہر ملک میں رہنے والے افراد کے لیے اس قربانی میں بہادری اور استقامت کا بہت بڑا درس ہے۔ فرزند رسول نے نہ صرف یہ کہ کربلا میں اتنی بڑی قربانی صبر و استقامت کے ساتھ پیش کی، بلکہ آپ نے مقاصد قربانی کو بھی ہر جگہ برملا کیا، ساتھ ساتھ واضح کیا۔ آقا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، اور آقا نے فرمایا کہ میرے ایسا یزید ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی یزید اور حسین کی بات نہیں، حسینیت اور یزیدیت کی بات کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یزید کون ہے؟ اما یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، یزید ایک ایسا بدبخت ہے کہ جو شراب پیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، قاتل النفس المحترمہ، وہ بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے، وہ اسلامی تعلیمات سے بے بہرا ہے۔ یعنی آقا نے تعارف بھی کرا دیا کہ مسلمانوں کا حاکم کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ میرے ایسا اس ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میرے ایسا اس ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی ادیان آسمانی کا ماننے والا ہے، یا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو ہے، سرکار کا امتی ہے، اسلامی تعلیمات سے آشنائی رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے لیے کرپٹ، خائن اور آلودہ گناہ حکمران کا انتخاب نہیں کر سکتا، اور اس کی جانب دست بیعت دراز نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کیا بہترین کہا ہے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے
ان جیسا کلام کوئی نہیں کہہ سکا جتنی اس میں ڈیپتھ ہے کہ انہوں نے کہا. البتہ حکیم امت نے بھی ان کے نظریے کے مطابق ہی بات کی ہے کہ کہا بحر حق در خاک و خون غلطیده است پس بنای لا الہ گردیده است. حسین بنائے لا الہ بن گئے اپنے لہو میں تڑپ تڑپ کر, اپنے خون میں لوٹ لوٹ کر. حسین نے روز عاشورہ محراب مقتل میں حاضر ہو کر سرخی خون شہادت سے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا اور خارزار ابتلاء و آزمائش کو سینائے عشق قرار دیا. تو وہ کہتے ہیں شاہ است حسین پادشاہ است حسین, شاہ است حسین پادشاہ است حسین. ان کا جو تیسرا مصرع ہے وہ بہت زیادہ معنی خیز ہے. وہ کہتے دوسرا تو ہے دین است حسین, دین پناہ است حسین. وہ کہتے سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا یہ لا الہ است حسین. کیا کمال انہوں نے کہہ دیا. سر داد نہ داد دست در دست یزید. سر تو دیا جا سکتا ہے لیکن باطل طاغوتی طاقتوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا. فلذا فرزند رسول نے ہاتھ نہیں دیا, سر دے دیا. حقا کے بنا یہ لا الہ گردیدہ است حسین. اور علامہ اقبال کے مطابق اور انہوں نے کہا حقا کے بنا یہ لا الہ است حسین. حسین بنا لا الہ بن گئے. حسین نے معبودان باطل کی نفی کر کے خدائے وحدہ لا شریک کا اثبات کیا ہے. یہ چیز بتلائی ہے. ہم لوگوں میں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سے معبود اور بت بنائے ہوئے ہیں اور اس اللہ کو بھی مانتے ہیں, لیکن قربانی کربلا کا یہ امتیاز ہے کہ فرزند رسول نے کربلا میں قربانی پیش کر کے انسانیت کو یہ بتلا دیا کہ خدائے وحدہ لا شریک کو مان لینا کمال نہیں بلکہ ان تمام معبودان باطل کی نفی کر کے اس کے بعد ایک خدا پر ایمان لانا یہ کمال ہے. حقا کے بنا یہ لا الہ گردیدہ است. حقا کے بنا یہ لا الہ است حسین, یعنی پہلے لا, پہلے نفی پھر اس بات. لا کوئی خواہش نفس نہیں, کوئی شیطانی وسوسہ نہیں, کوئی معبود باطل نہیں. تمام معبودان باطل کی نفی. لا الہ کوئی الہ نہیں, لا الہ میرا کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر وہ ایک خدا وحدہ لا شریک. اور جب وہ ایک ہے تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف اس کی عبادت اور بندگی کریں گے اور صرف اس کی چوکھٹ پر اپنے سر کو خم کریں گے اور اس کی بارگاہ میں اپنے دامان نیاز کو پھیلائیں گے. اور جو حکمران بھی اس کے قائم کردہ حدود سے تجاوز کرے گا, اس کے بتلائے ہوئے تعلیمات سے اس کے بتلائے ہوئے تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوگا, ہم اس کے ساتھ کبھی ہم آہنگی نہیں کر سکتے. مثل لا یبایع مثلہ, بے شک اس کی قیمت حسین ابن علی کو یا بے شک اس کی قیمت مرد مومن کو اپنے خانوادے کی قید و بند کی صعوبتوں کی صورت میں اپنے سر کی صورت میں ادا کرنا پڑے. اور حسین ابن علی نے یہ کہا بھی اور ثابت بھی کیا. اور جب مدینہ النبی سے چلے. آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا خانم صاحبہ, ویسے تو میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے جیسے یا میرے جیسے شخص کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ میں اس پورے کی جو تفصیل ہے وہ بھی بیان کر سکوں, لیکن اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ چند جملوں کے اندر اگر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا سکیں, یہ سمجھا سکیں کہ شام غریبہ آخر ہے کیا. بہت مشکل اور سخت سوال ہے. شام غریبہ یتیموں اور بیواؤں پر جس ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا گیا اس نے بتلا دیا کہ ظالم حسین کے قاتل کسی اخلاقی ضابطے, کسی انسانی ضابطے کے قائل نہیں. اور جو مظالم ڈھائے گئے شام غریبہ میں, لٹتا ہے خانہ خاتون جنا, دیکھ تو لو ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں, دیکھ تو لو پائے عابد میں ہے زنجیر گراں, دیکھ تو لو پشت خواہر پہ یہ دروں کے نشان. ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں,
اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں، کٹ گئے نخل گلستان علی تم نہ اٹھے، لٹی سرکار رسول عربی تم نہ اٹھے، چل گیا خیمہ فرزند نبی تم نہ اٹھے، میرے عباس میرے شیر جری تم نہ اٹھے، کیسے ہوا ہائے یہ ظلم گوارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو۔ اور بس ایک مندرس کروں گی، دہر میں حق و صداقت کا نشان بن کے اٹھی، نوحہ گر بن کے اٹھی، مرثیہ خاں بن کے اٹھی، زیادہ غم میں حد شرح و پیام بن کے اٹھی، شہ کے خاموش مقاصد کی زبان بن کے اٹھی، درد دل داغ جگر زخم گلو بول اٹھا، جس کی آواز میں بھائی کا لہو بول اٹھا۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھی خانم طیبہ صاحبہ، اور جس طریقہ سے انہوں نے بیان کی ہے واقعہ کربلا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی شان، اور اس واقعے کے حوالے سے جتنے ملنے والے ہمیں سبق ہیں، جتنے ملنے والے ہمارے لیسنز ہیں، بہت زبردست ہے۔ مطلب ایسی ایکسپلینیشن، ایسی نریشن جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جو کر پاتے ہیں، تو بہت مدلل آپ کی جو ہے وہ گفتگو ہمیشہ ہی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ خانم صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ناظرین کو وقت دیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے، امت مسلمہ سمیت دنیا بھر کے اندر جتنے انسان ہیں ان کے حالات بدلے، مشکلات کو آسان کرے، اور ہم سب جو ہے وہ اس سے حاصل کیے گئے، اس واقعے سے حاصل کیے گئے جتنے لیسنز ہیں ان کو سیکھیں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ استعمال کر سکیں۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔